अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। हुकूमत को इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा क्यों है और वो चाल कौन सी है जो इमरान खान को खेल में वापस लेके आ सकती है, और इसी चाल को समझ के आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा क्यों है और क्यों फवाद चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, इन्होंने अपने जो PTI के अंदर अपने जो कैरियर का आगाज़ किया था इस एक स्लोगन से किया था, अब्बू बचाओ मुहिम, जो अब पहुँच चुकी है हुकूमत बचाओ मुहिम तक। और फवाद चौधरी का ये अब्बू बचाओ मुहिम से लेकर हुकूमत बचाओ मुहिम तक का सफ़र कैसा रहा, और ये सारी ज़ेब दास्तान आपको मैं आज इस हवाले से अहम तरीन चीज़ें बताऊंगा। आपको मालूम है कि इंतखाबी इस्लाहात को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी टसल चल रही है जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों के दरमियान है, और इसके अंदर असल मसला EVMs का नहीं, क्योंकि जो अदाद शुमार मैं अब आपके सामने पेश करूंगा वो साबित कर देगा कि असल लड़ाई EVM पर नहीं है बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोटिंग शेयर पर है। एक चार्ट है जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। इस चार्ट के अंदर आपको वो 20 हलके नज़र आएंगे जहां पर गुज़िश्ता यानी 2018 के इलेक्शंस के अंदर बड़े टफ कॉन्टेस्ट हुआ, और यहां पर जो जीतने वालों की रेशो थी वो 1000 से 2000 वोटों के दरमियान थी, बल्कि कई हलकों के अंदर तो 300 वोटों की शरह भी रही है। यानी आप अगर हम इसको सेफली ये कह सकें कि 100 से लेकर 2000 वोटों के दरमियान रहे, और ये कौमी असम्बली के 20 हलके हैं, और इन 20 हलकों में मजमूई तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट बैंक बनता है, अगर उनको वोटिंग राइट मिलता है तो ये तकरीबन 28 लाख के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो सिर्फ इन 20 हलकों के अंदर अपना अगर वोट कास्ट कर दें तो ये जो सीटें PTI या नून लीग जीती है ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, और इसके नतीजे में जो हारी हुई पार्टी है वो यकीनी तौर पर खुशी के शादियाने बजाएगी, क्योंकि उसके लिए जीत की राह हमवार होती है। मिसाल देता हूँ आपको, NA 248 ये कराची का हलका है, और यहाँ पर कादर पटेल साहब 2018 का इलेक्शन जीते थे 746 वोटों की, सिर्फ 746 वोटों की बढ़तरी के साथ, और इस हलके के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट बैंक है वो तकरीबन 14,768 के करीब है। यानी अगर अब हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने में कामयाब हो जाती है और इलेक्शन कमीशन उस सॉफ्टवेयर की मंजूरी दे देती है जो इस वक्त नादरा तैयार करना चाहती है इलेक्शन कमीशन के ताबन से आई वोटिंग के लिए यानी इंटरनेट वोटिंग के ज़रिए, तो ये जो 14,768 अफराद हैं, पाकिस्तानी हैं, वोटर्स हैं, और अगर ये इस इलेक्शंस के अंदर वोट कास्ट करते हैं तो ये 14,768 वोट इस हलके के नताइज को बहुत आसानी के साथ तब्दील कर देंगे, क्योंकि ये सीट पीपल्स पार्टी जीती थी और यहाँ से PTI के उम्मीदवार ने शिकस्त खाई थी। इसी तरीके से एक और हलका है, ये है NA 131, ये लाहौर का हलका है, और यहाँ पर इमरान खान साहब जो सिटिंग वज़ीर आज़म हैं वो जीते थे, और यहाँ पर उन्होंने शिकस्त दी थी मुस्लिम लीग नून के साद रफ़ीक को, और यहाँ से उनके जो जीत का तनासब है ये सिर्फ 756 वोटों का है। यानी इमरान खान 756 वोट के इजाफी वोटों से उन्होंने ये सीट जीती थी, और इस हलके के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके वोटिंग उनका जो तनासब है यानी कि जो रजिस्टर्ड वोट्स हो सकते हैं उनके वो 45,074 हैं। यानी अगर इस हलके के अंदर जो इलेक्शंस होंगे 2022 में या 2023 में, इस हलके के अंदर अगर इन 45,074 अफराद को आई वोटिंग के ज़रिए यानी इंटरनेट वोटिंग के ज़रिए वोटिंग का हक़ मिल जाता है तो यहाँ पर भी जो जीत का तनासब है PTI का वो ख़ासी हद तक बढ़ सकता है। तीसरे हलके की मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये है NA 100। यहाँ पर कैसर शेख साहब जीते थे 2018 के इलेक्शंस में 840 वोटों की सबकत के साथ, और यहाँ पर ओवरसीज़ के जो वोट्स हैं वो हैं 8,605, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी जो गेम चेंजिंग पोजीशन है अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी PTI के हक़ में वोट देते हैं। इसी तरीके से फहमीदा मिर्ज़ा साहब जो साबिक़ा स्पीकर रह चुकी हैं नेशनल असम्बली की और इस वक्त GDA की रहनुमा हैं, और बदीन के से सिंध के हलके से इन्होंने इलेक्शन जीता था NA 230 से, और यहाँ पर इनका जो जीत का मार्जिन था वो तकरीबन 997 वोट्स के करीब था, और यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो वोट्स रजिस्टर हैं नाइकॉप के ज़रिए
وہ ہے 1365. اور یہ میرے پاس جو اس وقت ڈیٹیلز ہیں یہ تقریباً 20 حلقوں کی ڈیٹیلز ہیں جہاں پر محسن داوڑ جیتے تھے الیکشن 1163 ووٹوں کے ذریعے. NA49 سے جمال الدین جیتے تھے 1187 ووٹس لے کر. NA259 سے شاہ زین بگٹی صاحب جیتے تھے 1221 ووٹوں کی سبقت سے. وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات ہیں فاروق حبیب صاحب، یہ جیتے تھے NA108 فیصل آباد سے 1275 ووٹوں کی سبقت سے. خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ سے NA73 سے جیتے تھے 1406 ووٹوں کی سبقت سے. ذوالفقار بھٹی صاحب NA91 سے جیتے تھے صرف 87 ووٹس کی سبقت سے. NA190 سے امجد کھوسا جیتے تھے صرف 129 ووٹوں کی برتری سے. NA21 سے امیر حیدر ہوتی جو ANP کے لیڈر ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے، وہ صرف 152 ووٹوں کی سبقت سے جیتے تھے. NA140 سے طالب نقئی ہیں، وہ جیتے تھے صرف 249 ووٹوں کی سبقت سے. محمد اکرم صاحب ہیں NA239 سے، یہ جیتے تھے 2018 کا الیکشن صرف 350 ووٹوں کی سبقت سے. NA114 محبوب سلطان صاحب جیتے تھے صرف 538 ووٹوں کی سبقت سے. NA215 سے نوید ڈیرو جیتے تھے 568 ووٹوں کی سبقت سے. NA249 سے فیصل وعودہ جیتے تھے 723 ووٹوں کی سبقت سے. NA33 سے خیال زمان جیتے تھے 728 ووٹوں کی سبقت سے. اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہ NA جو 33 ہے جہاں سے خیال زمان جیتے تھے، یہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کے جو ووٹ رجسٹرڈ ہیں یہ سب سے زیادہ ہیں. یہاں پر 77,563 اوورسیز پاکستانی ہیں. لہٰذا اگر وہ یہاں پر ان کو ووٹنگ رائٹ ملتا ہے تو یہ سیٹ کا نتیجہ یقینی طور پر بہت زیادہ دلچسپ بھی ہوگا، بلکہ الگ سا بھی ہو سکتا ہے. NA270 سے جیتے تھے احسان اللہ ریگی صاحب صرف 731 ووٹوں کی سبقت کے ساتھ. لہٰذا یہ کہنا بہت زیادہ آسان ہے کہ اگر ان حلقوں کو صرف اگر ہم ایک پیمانہ تصور کر لیں تو ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ PTI کیوں اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک محاذ رائی کے اندر، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ مل جاتا ہے، جو تقریباً 1 کروڑ کے قریب پاکستانی بنتے ہیں، جن میں سے 81 لاکھ ووٹرز رجسٹر ہیں، جبکہ 1 کروڑ پاکستانی شہریوں کے پاس قومی شناختی کارڈ برائے اوورسیز پاکستانی موجود ہیں، اور وہ تقریباً 200 ممالک کے اندر رہائش پذیر ہیں، اور وہ NICOP کے ذریعے جو اپنا ووٹ ہے وہ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو خاصی گیم چینجنگ پوزیشن بن سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے PTI کو جو ہال اٹھ رہے ہیں، جو ان کو بار بار غبار اٹھ رہا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن ہمارے اس جیت کا جو منصوبہ ہے جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ عمل درآمد جس پر کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ یہ انٹرنیٹ ووٹنگ ہے لہٰذا اس کے اندر اتنے زیادہ سیفٹی میئرز اڈاپٹ نہیں کیے جا سکتے. لہٰذا PTI کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو دو کام ہیں، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تو ایک طرف، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق مل جائے. اور اگر اپوزیشن کے ساتھ ان کے بات چیت ہوتے ہیں تو مجھے اعلیٰ ترین حکومتی ذرائع نے اس بات کو بھی کنفرم کیا ہے کہ اگر ہماری اپوزیشن کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے تو ہم EVM کے اوپر ان کے جو مطالبات ہیں اس کو تسلیم کر لیں گے، لیکن ہم کسی صورت اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہ ہماری لائف لائن ہے. اور یقینی طور پر یہ ان کی لائف لائن ہی بنتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہی ساری گیم چینج ہو سکتی ہے. اب اگر آپ فواد چودھری صاحب، جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا کہ ابو بچاؤ مہم سے لے کر حکومت بچاؤ مہم تک کا جو ان کا سفر ہے وہ بھی اسی بات پر بیس کر ہے، کیونکہ اس وقت اگر آپ گزشتہ 4-5 دن کے اندر ان کی جب سے یہ الیکشن کمیشن والا معاملہ سامنے آیا ہے اور فواد چودھری صاحب کی جو پریس کانفرنسز ہیں اس کو اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو یہ بات بڑی کھل کے سامنے آتی ہے کہ فواد چودھری صاحب اس وقت ترجمان ہیں چونکہ وفاقی حکومت کے، لیکن وہ حکومت بچاؤ مہم، ابو بچاؤ مہم تو اب انہوں نے بلا دیا، کیونکہ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ اپوزیشن جو بھی سیاست کر رہی ہے اس کا مطمع نظر صرف اور صرف بلاول صاحب کا اپنا ابو بچانا ہے اور مریم صاحبہ اپنا ابو بچانا چاہتی ہیں، لہٰذا یہ ابو بچاؤ مہم چلا رہے ہیں. لیکن اس وقت فواد چودھری صاحب الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ پہ لے کر، ان کو تنقید کا نشانہ بنا کر، ان کو ملائن کر کے، ان سے استعفے کا مطالبہ کر کے، اور الیکشن کمیشن کو تقسیم کر کے یہ کہہ کر تقسیم کرنے کی کوشش یہ کہہ کر رہے ہیں کہ جناب جو 2 اس وقت الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں وہ چیف الیکشن کمیشن کے
جو فیصلہ ہے اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیں تاکہ ہمارے نوٹس تو کم از کم واپس ہوں. تو یہ حکومت بچاؤ مہم کا جو انہوں نے آغاز کیا ہے اس کا بھی مطمع نظر صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو ہر صورت ووٹ کا حق دینا چاہتی ہے اور ان 1 کروڑ پاکستانی ووٹرز کو اس الیکشنز کے اندر شامل کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ جو بیڈ گورننس کا کم از کم پاکستان کے اندر جو تاثر ہے، جو حکومت کی ناکامی کا تاثر ہے، جو معاشی ناہمواری کا تاثر ہے، جو مہنگائی کا تاثر ہے، اس سے کم از کم ان کی جان چھوٹے اور انہیں اس بات کا یقین ہو کہ یہ جو 1 کروڑ پاکستانی ہے جس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے، حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میجورٹی آف دی اوورسیز پاکستانیز یہ ووٹ کا رائٹ ایکسرسائز کریں گے ان فیور آف پی ٹی آئی. لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس میں سے 50%، 60% ووٹ بھی مل گئے تو ہمارے لیے یہ جو سیٹیں ہم نے 20 کے قریب ہاری ہیں ان کو ہم دوبارہ سے اپنے اندر شامل کر سکتے ہیں، نہ صرف جیت سکتے ہیں. یہ تو صرف ایک سامپلنگ کی گئی ہے، جیو کی ایک رپورٹ ہے اس کے اندر یہ سامپلنگ کی گئی ہے اور اس کے اندر صرف 4 شہروں کے اندر جو ٹرینڈز ہیں اس کے مطابق اس پر ریسرچ کی گئی ہے. 4 اضلاع میں راولپنڈی، گوجرانوالا، فیصل آباد اور سیالکوٹ شامل ہیں. پورے پاکستان کو اگر ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے تو صورتحال اور زیادہ بدل جائے گی اور یہ بدلتی ہوئی صورتحال نے ہی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کو اس بات کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ جناب اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. کیونکہ ان کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کون سے کوشچن تھے؟ پی ٹی آئی کے پاس کون سی لائف لائن تھی؟ ان کے پاس ایک ہی لائف لائن تھی، وہ جس کا اظہار کیا تھا شہباز شریف صاحب نے سیالکوٹ کے اندر ورکرز کنونشن سے خطاب کے دوران، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو جنم ہے یہ کنٹونمنٹ میں ہوا تھا اور اس کا جو جنم ہے چونکہ کنٹونمنٹ میں ہوا تھا لہٰذا کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کے اندر ہی ان کی سیاسی موت واقع ہو گئی ہے. اب ان کے پاس جو سب سے بڑی پروٹیکشن شیلڈ تھی وہ کنٹونمنٹ تھی جو اب ان سے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ بھی اب نیوٹرلائزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. کیونکہ اب اگر وہ اپنے آپ کو نیوٹرلائز نہیں کرتے تو بہت بڑا المیہ ہوگا یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی پالیٹکس کے لیے. لہٰذا حکومت کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ ایک پروٹیکشن شیلڈ جو ہمارے سامنے موجود تھی، یہ ایک ڈھال جو ہمارے پاس موجود تھی، یہ ڈھال اب نہ صرف ہٹنے والی ہے بلکہ اب ہمیں ان تیروں کا، ان شیروں کا، ساروں کا سامنا کرنا پڑے گا جو سامنے سے ہم پر حملہ ہوں گے، یعنی جو پولیٹیکل اپوننٹ ان پر حملہ ہوں گے. لہٰذا اس کے لیے، اسے بچاؤ کے لیے ان کو ایک اور ڈیفنس شیلڈ چاہیے اور وہ ڈیفنس شیلڈ ان کے پاس صرف اور صرف ایک صورت میں موجود ہے، وہ ہے اوورسیز پاکستانی. لہٰذا اوورسیز پاکستانیوں کو ہی ایکسپلائٹ کر کے، اگر آپ دیکھیں عمران خان ہر وقت تسبیح کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہیں، جنوری کے اندر انہوں نے ہمیں اتنی ریمیٹنسز بھیجی، فروری کے اندر اتنی ریمیٹنسز بھیجی، مارچ، اپریل، مئی، جون، وہ ہر وقت آپ کو اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے کہ اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ہی پاکستان کی معیشت چل رہی ہے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان کے اندر زر مبادلہ بھیجتے ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت قیمتی ہے اور اسی کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ ہے وہ انہیں ملے کیونکہ ابھی تک یورپ کے اندر ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ ماننا ہے اور وہ خاصی حد تک اس بات پر قائل بھی ہیں کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے. لیکن یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے کہ یہ اگر 1 کروڑ لوگ ہمارے ووٹنگ بینک میں آ جاتے ہیں اور اگر ان کو انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے ووٹنگ رائٹ مل جاتا ہے تو پھر کسی اسٹیبلشمنٹ کو کسی ڈبے کو بدلنے کے لیے، کسی ڈبے کو دائیں کرنے کے لیے، کسی پولنگ کے عملے کو دھند کے اندر چھپانے کے لیے، کسی آر او کو اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے، کسی آر ٹی ایس کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ 1 کروڑ ووٹرز کا جو ڈیٹا بینک ہے وہ ان کے پاس موجود ہوگا اور بہت آرام کے ساتھ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل مینوپولیشن ہے، جو پولیٹیکل گیم چینجنگ ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور یہی ہے اس سارے سینیریو کا سب سے امپورٹنٹ نقطہ جس کے اوپر پاکستان کی اگلی سیاست کا دار و مدار ہے اور حکومت اب جان کی بازی لگانا چاہتی ہے اپنے اس جو آبجیکٹیو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن کیا اس حد تک بالغ نظری کا ثبوت دیتی ہے کہ حکومت کو اس سارے عمل سے روکے اور اس روکنے کے لیے اس کا متحد ہونا ضروری ہے اور ان کا اتحاد ابھی اس وقت خاصی دور کی بات ہے. آنے والے دن بہت زیادہ دلچسپی کا سیاسی طور پر بہت زیادہ دلچسپی کا سبب ہوں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کس طریقے سے اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہناتی ہے اور کس طریقے سے اپنی یہ جو چال وہ چل رہی ہے اس چال کو چلتے ہوئے گیم میں واپس آتی ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.